अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज इमरान खान साहब को अपने हॉस्पिटल में जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उससे वहां उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और डॉक्टर ने उनको कहा है कि जो उनकी जो पैर में जो जहाँ सर्जरी हुई और जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो फौरी तौर पर वो उस पर अपना वज़न दे के खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं जाके फौरी तौर पर मार्च में शामिल होऊंगा। तो फ़ैसला ये किया गया है कि वो घर से कुछ अरसे तक चंद दिनों तक वो मार्च में वीडियो लिंक के तौर पर वो शामिल रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्च हर सूरत में जारी रहेगा। लिहाजा फ़ैसला उन्होंने किया है कि ये दोबारा मंगल से जो है मार्च शुरू हो जाएगा। ये तो एक थी अहम ख़बर जो कि आज के हवाले से है, लेकिन अब कुछ थोड़े से मामलात जो बिगड़े हुए हैं। देखिए, FIR के ऊपर जो ना डेडलॉक अभी तक बरकरार है और इस हवाले से जैसे मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था 3 दिन पहले, अगर आपने मेरा वीलॉग देखा होगा तो उसमें मैंने वजह बता दी थी और मैंने ये कहा था कि जो एक फ़ौजी अफसर का नाम उसमें आ रहा है FIR में, उसकी वजह से परवेज़ इलाही थोड़ी सी उसमें शायद उनको थोड़ी सी कबाहत हो ये दर्ज कराने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी ये कबाहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो कह रहे हैं और आज भी गालिबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही कि हर शख्स का एक राइट है कि जिस शख्स के ऊपर उस किसी को भी अगर शक हो तो वो उसकी FIR कटा सकता है। और FIR कटाना जो है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर इमरान खान ने FIR कटा दी तो फौरी तौर पर कल उठा के किसी को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात जो कही जा रही है इमरान खान की तरफ से कि वो तीनों इस्तीफ़ा दे दें, चलो ठीक है, हो सकता है ये अभी इमीडिएटली पॉसिबल ना हो, लेकिन कम से कम FIR तो कम से कम दर्ज हो ना। अगर FIR भी दर्ज नहीं होती और कहा जाता है कि भाई फ़ौजी अफसर कोई आसमान से उतर के तो नहीं आया, कोई भी हो, मतलब अगर ये बात ये प्रैक्टिस अगर हो जाती है कि एक फ़ौजी अफसर के ऊपर FIR नहीं कट सकती, तो फिर इसका मतलब है तो कल फिर किसी जज के ऊपर भी FIR नहीं कट सकती, कल फिर किसी IG बात आ जाएगी, किसी IG के ऊपर FIR नहीं कट सकती, पर वो हुआ गलत काम करें। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा तो फिर ये बात आ जाएगी कि कल किसी SP या DSP के ख़िलाफ़ नहीं कर सकती। यानी दूसरे अल्फाज में ये होगा कि जब किसी ने भी अगर कोई गैर कानूनी काम कराना है तो उसको वर्दी पहना दे, ख्वाह वो पुलिस की वर्दी हो, ख्वाह वो फ़ौज की वर्दी हो, या फिर किसी और की उसको वर्दी पहनाकर किसी भी एजेंसी की उससे वो गैर कानूनी काम ले लिया जाए, तो ये तो कानून की फिर हुक्मरानी तो ना हुई, ये तो हुक्मरानी तो ना हुई, आइन और कानून की बालादस्ती तो ना हुई। तो यही बात जो इमरान खान कह रहे हैं मैं समझता हूँ वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत है और जो भी ये काम कर रहा है और जो भी मतलब अगर चाहे वो फौज का इदारा क्यों ना, अगर वो भी ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वो जो भी ये कुछ काम कर रहे हैं उसका एक मनफी असर जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि कल मैंने कहा था कि ये जो DGISPR ने जो प्रेस रिलीज निकाला, कोई ज़रूरत नहीं थी इस प्रेस रिलीज को निकालने की। आज जितनी मतलब जो कौम के अंदर जो लोगों के जो नारे लग रहे हैं फौज के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, ये इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये खुद फौज ने खुद की ना, क्यों छोड़ा है इन्होंने, क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, मरियम नवाज ने क्या कहा था, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा था, इन लोगों ने क्या कहा था, खड़े होकर कहा असेंबली में, नवाज शरीफ ने कहा, जरदारी ने कहा, इनको क्यों छोड़ा गया? मैं उस वक्त चीखता था, पीटता था मैं उस वक्त कि यार दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता, आप कम से कम इनको इनसे वो तो लो पूछो तो सही। लेकिन अमेरिका बहादुर का डर था, क्योंकि अमेरिका के वो प्लांटेड है, अमेरिका के खरीदे हुए लोग हैं, ये कुछ कहते नहीं थे उनको। और मैं उनको बार बार कहता था कि जो कुछ ये आज आपके साथ हो रहा है, अगर आप इस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप किसी को नहीं रोक सकेंगे। अब इमरान खान तो फौज को बुरा नहीं कह रहा ना, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई अगर मुझे एक अफसर पे शक है तो आप उसके ऊपर वो कर ले। लेकिन DGISPR ने कहते कि जनाब पूरी फौज के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। भाई जब जनरल फैज़ हमीद को गालियाँ दी गई थी, जब जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया गया था, जब बाजवा साहब को गालियाँ दी गई थी, तो क्या पूरी फौज बदनाम नहीं हो रही थी? बट गलत परसेप्शन जो है ना खुद जो है हमारे इदारे कर रहे हैं। एक जज, मैं हमेशा कहता हूं कि एक जज पूरी अदलिया नहीं होता, ये शुरू से मैं कहता रहा हूं, जो लोग मेरी वीलॉग देखते हैं, मैं कहता था एक जज अगर कोई गलत काम करता है तो उसका मतलब पूरी अदलिया नहीं है, और एक जर्नैल अगर गलत काम करता है तो पूरी फौज नहीं, अगर एक फौज का ब्रिगेडियर या कर्नल अगर गलत काम करता है तो पूरा इदारा नहीं। तो ये क्यों परसेप्शन ये पैदा कर रहे हैं कि जनाब फौज को बदनाम किया जा रहा है? ये बाकायदा देखें, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो लोग देखते हैं पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई ख़तरे के अंदर आ चुका है।
بہت زیادہ خطرات ہیں. میں بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی معاملات کے اندر جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ادارے، سب کچھ پتا ہوگا ہمارے اداروں کو، سب کچھ پتا ہوگا ہمارے اداروں کو، کہ اب سرے عام جو ہے نا یورپ کے اور دوسرے ایوانوں میں یہ بات گونجنے لگی ہے کہ پاکستان کے ٹائم اب قریب آ چکا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قریب آئے گا تو کہتے ہیں کہ پہلے بھی مطلب جس طریقے سے پاکستان کو خاکم بددہن توڑا گیا تھا وہ پھر دوبارہ توڑا جائے گا. اور اس کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ ہمارے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی نہ بن جائیں ہمارے جو ادارے ہیں. کیونکہ اداروں کو کیوں نہیں نظر آیا، ادارے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اب تو ٹھیک ہے امریکہ کی پالیسی ہوگی، امریکہ ان کو کہہ رہا ہے، لیکن جو غیر جانبدار ہیں، جو یورپینز ہیں غیر جانبدار، جو دنیا کے غیر جانبدار سارے لوگ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سفارتکار ہیں، جو کہ تھنک ٹینک ہیں، وہ وہاں پر سارے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں قباحت کیا ہے ساری. جب قوم کہہ رہی ہے الیکشن کروا دو، عمران خان 10 دفعہ جیت کر آ چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو کروا دیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے کیوں اس کو ایک ولیہ کے الیکشن نہیں کرا رہا؟ اور اس کا کیا ہے مسئلہ؟ اور آپ ایک ضد کے اوپر ضد کرے چاہ رہے ہیں. اب ایک نئی کہانی شروع کر دی انہوں نے، اب وہ دینی جماعتوں کو یہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، ابھی آپ کو نہیں پتہ لگے، ہو سکتا ہے شاید میں جب تک آپ کو یہ میرا ویلاگ سنے تو آپ کو ہو سکتا ہے پتہ لگ جائے، لیکن آج صبح یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام دینی جماعتوں کو، وفاق المدارس وغیرہ کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ جناب اب وہ عمران کے مقابلے کے اوپر اور کہا کہ جناب فوج کی توہین ہو رہی ہے. بھی کون کر رہا ہے فوج کی توہین؟ کون کر رہا ہے؟ مطلب مجھے بتائیں نا، کہ مجھے کسی ایک شخص کا نام تو بتائیں. کیا اگر یہ کسی جرنیل کا یا کسی بریگیڈیئر کا پر کسی پہ اگر شک ہو، اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اس کے خلاف FIR کاٹ دے، تو کیا یہ فوج کی توہین ہے؟ وہ فوج کی توہین نہیں تھی جو کچھ یہ کرتے رہے. ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے تو ہماری فوج کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی. بھارت کے چینلز نے، تمام چینلز نے مولانا فضل الرحمان کی بریکنگ نیوز چلائی تھی کہ کہا تھا یہ دیکھو پاکستان کے وردی والوں کی اوقات وہاں کے لوگ دکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اور پالو ان کو. تو اس پہ تو ہمارے ISPR کی طرف سے کوئی بیان ہی نہیں آیا. مطلب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ باتیں. مجھے فوج سے بہت پیار ہے، میں تو سب سے زیادہ میں اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہوں، لیکن یہ کر کیا رہا؟ مطلب ہم اب تو ہمارے لیے ایمانداری کی بات بتاؤں کہ مجھے اب فوج کی حمایت کرنا، پاکستانی کو چھوڑ دیں، پاکستانی کی بات نہیں کر رہا، پاکستان سے باہر جو کوئی سفارتی حلقے ہیں وہاں پہ مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اب حمایت کرتے ہوئے بھی مجھے اب پرابلمس پیش آ رہی ہیں ان کی حرکتیں دیکھ کر. یہ کہاں ہوتا ہے؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ غلط پہ غلط کر رہے ہیں. یار دیکھ لیں، سوچ لیں، ایک آدمی کی طرف سے اگر کوئی چیف کی طرف سے غلطی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہے ایٹسٹرا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو وہ تو اب چیف جانے والا ہے تو اس کو تھوڑا سا کریں، لینتھی کر لیں سارے معاملات کو درست. لیکن نہیں ہو رہا ایسا. لیکن پھر وہ بھی ضد کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ. یہ انا کا مسئلہ بنا کے، یہ پہلے بھی انا کا مسئلہ ہوا تھا امریکہ کے کہنے کے اوپر، اور کچھ لوگ انا کے خاطر ڈٹ گئے تھے تو وہ مشرقی پاکستان کا مسئلہ ہو گیا تھا. بھارت دانت لگا، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ بھارت دانت لگا کر بیٹھا ہوا ہے. افغانستان سے اسلام آباد کے اندر بے انتہا لوگ، مسلح لوگ داخل ہونے، پہاڑوں سے اترنے کے نیچے کے لیے تیار ہیں. کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ باہر کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے بالکل، یعنی کہ نیک کے اوپر پاکستان کے ڈال کے بیٹھے. لیکن ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ابھی ان کی یہیں ڈور اٹکی ہوئی ہے، اور یہ سارا کا سارا جو کام کرا رہے ہیں. ابھی تو مجھے حیرت کی بات یہ ہوتی کہ ابھی وہ فرما رہے ہیں، ہماری حکومت اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو انتخاب تو دور کی بات، ہم تو ان اسمبلیوں کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں. یہ کہاں سے آیا پیغام؟ یہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں آپ. یہ جو ہمارے اسلام آباد کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا، مطلب یہاں پہ وائس رائے، سمجھ گئے؟ یہ آپ یہ دیکھیں، میں بار بار کہتا تھا کہ جب تک عمران خان صاحب تھے یہاں پہ تو یہاں پہ امریکہ نے اپنا سفیر نہیں لگا. ان کو پتا تھا کہ امریکہ کا سفیر جب تک عمران خان کے دور حکومت میں ہوگا تو ہم اپنے کسی بھی شیطانی کام کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں گے. لہٰذا وہ اپنے تنخواہ داروں کی حکومت لے کر آئے ہیں، اور اپنے تنخواہ دار کچھ ہینڈلر جو تھے اداروں کے اندر، ان کو انہوں نے پاور دی اور ان کے ساتھ مل کے کام کرانے کے لیے، اور اپنا یہاں پہ لا کے وائس رائے بٹھا دیا. قوم کو دیکھنا ہوگا، حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یہ بالکل لاسٹ چانس ہے. یا تو اچھا کوئی سمجھتا ہے نا کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے، چلو ٹھیک ہے ہٹ جاتے ہیں عمران خان سے، ملک پھر بھی تباہ ہوگا. آپ کو قربانی دینی پڑے گی قوم کو. عمران خان نے تو سٹارٹنگ کر دی، اس پہ تو ہو گیا حملہ ایک دفعہ، اس نے تو بیچارے نے جان دی، اور اس پہ بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سب فراڈ. کوئی فراڈ نہیں تھا. میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوگا. جن لوگوں کو پتا ہے، جو میری ویلاگ پورے دیکھتے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں ویلاگ، ہمارے تو ویلاگ دیکھتے نہیں، ہم تو چھوٹے سے آدمی ہیں، ہمیں خیر اس کی پرواہ نہیں کوئی لوگ دیکھیں نہ دیکھیں. میں تو ایک بات کرتا ہوں، اپنی جو ایماندار کی بات ہے، جو مجھے پتہ لگتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. بعض وقت مجھے اس پہ اتنا دباؤ پڑتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا. بہت سے لوگ تو پیسوں کے لیے بناتے ہیں نا، لیکن جو میرا ڈومین ہے اور جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، میں الاؤ نہیں ہوں میں ویلاگ کرنے کا، لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں، پھر بھی کھل کر بات کرتا ہوں.
اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ کل کو اگر میں مر گیا تو مجھ سے پوچھا تو جائے گا کہ تم نے کیا کیا, تمہاری کنٹریبیوشن کیا تھی جب تم جانتے تھے کیا کیا, تو پھر میں وہاں کیا جواب دوں گا کہ جناب مجھے ڈر لگ رہا تھا باجوے سے, مجھے ڈر لگ رہا تھا فلانے سے, تو وہاں تو مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا. تو پھر بھی لیکن چونکہ مجھے اپنی فوج سے پیار ہے, مجھے خون کے آنسو میں رو رہا ہوں کہ میری فوج بدنام ہو رہی ہے, اور دوسری جگہ سب جگہ مذاق بن رہا ہے, سب جگہ ڈسکس کر رہا ہے. بھارت تو چلو ٹرولنگ کر رہا ہے نا, لیکن دوسری جگہ پہ جو ہے پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی انتظامیہ کو, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ سب کوئی کہہ رہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا بنانا ریپبلک ہے, ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. ایک چھوٹا سا دنیا کا حد, ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں الیکشن کرا دو, الیکشن نہیں کرا. بھائی کیوں نہیں کرا رہے, وجہ بتا دیں. کل بھی ایک جگہ میں بیٹھا تو وہاں پہ لوگوں نے پوچھا تھا مجھ سے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے آپ کے ملک میں, آپ الیکشن کیوں نہیں کراتے, آپ کو کیا ڈر ہے. تو یہ ساری باتیں دیکھنے والی بات ہے. اور اب جو میں نے آپ کو نئی ایک سازش بتائی کہ جو دینی جماعتوں کو اکٹھا لے کے آ رہا ہے, سنا وفاق المدارس کو کل پیغام بھیجا ان لوگوں نے کہ سب لوگ آئیں اور آ کے عمران کے گرد کھڑے ہوں, عمران کے خلاف کھڑے ہوں, تو یہ تو پھر وہی خانہ جنگی والی بات ہو رہی ہے. اگر لے کر آئیں گے وفاق المدارس کے لوگ, فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی, فوج کی کوئی توہین نہیں کر رہا. فوج کی اگر کوئی غلط توہین کر رہا ہے تو یہ حکومت کر رہی ہے, موجودہ حکومت جو کر رہی ہے یہ بیسیکلی یہ پلانٹڈ ہے, اور ان کا ہی پلان ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. لہذا عمران خان صاحب نے کہہ دیا وہ جائیں گے, پنڈی سے دوبارہ آئیں گے اور آ کے دوبارہ اس میں شامل ہوں گے. لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ مارنے کی کوشش ہوگی, اور یہ کوشش پھر دوبارہ پنڈی میں ہوگی. پنڈی میں عمران خان پہ دوبارہ حملے کی کوشش ہو سکتی ہے, اس کو دیکھنا ہوگا. اور اس سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک پلان ہے ان کا کہ بیچ کے اندر کوئی بھگدڑ مچا کے پھر کسی اور دوسری مرکزی قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے, جو کہ کوئی ڈبل نہیں ہے, یہ بھی آپ سن لیں, جو کہ ڈبل نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا, جو سیکنڈ جو ان کی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں عمران خان کے علاوہ, وہ ایک دو جو ایسے ہیں جو پیراشوٹر وہ ڈبل بھی ہیں, ان کو چھوڑ کے جو ایک آدمی انہوں نے دیکھا کہ جو بالکل بھی عمران خان کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہے, اس کو یہ ہٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت خیال رکھنا ہوگا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ بالکل اپنا جو کہتے ہیں نا سیفٹی کا ایک جو ہے ان کا دائرہ کار, اس کو بالکل مضبوط کر کے اور پھر وہ لے کے چلیں. لیکن چلنا ان کو ضروری ہوگا, اور قربانی سے ڈرنا نہیں ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جب تک کوئی بھی دنیا کی تحریک بغیر قربانیوں کے کامیاب نہیں ہوئی. پاکستان اس حالت پر پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ملک نے ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے, یا پھر ایک غلام بن کر چند لوگوں کے ہاتھوں, جو کہ امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کے کہنے پہ جو چلتے ہیں, یا ان کے لیے ان کے جو ڈکی ٹامی ہیری بنے ہوئے ہیں ان کے کہنے پر یہ سلطنت چلے گی. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ برا حال ہوگا. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیلنسکی نے آج ایران پر بہت بڑا الزام لگا دیا, اور انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے بلاسٹک میزائل دے رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. بلاسٹک میزائل تو ابھی تک نہیں دیا, لیکن روس کے ساتھ کچھ ٹھیک ہے, انہیں ڈرون وغیرہ دیے ہیں, روس کے ساتھ ایران کے معاملات چل رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا تکلیف ہے جب ایک یوکرائن کے لیے سارا نیٹو کھڑا ہو گیا ہے, امریکہ کی خوشامد کے اوپر, امریکہ کی سازش کے لیے پوری دنیا جا کے کھڑی ہو رہی ہے. تو روس کے ساتھ اگر کوئی اپنے خطے کے حوالے سے اگر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا پرابلم ہے؟ صرف روس کو ایران کے ساتھ جو ان کے معاملات بڑھ رہے ہیں, جو ان کا تعاون ہو رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے ایک نیا یہ قضیہ کھڑا کر دیا کہ جناب ایران جو ہے حملہ کرنے جا رہا ہے سعودی عرب کے اوپر. کل انہوں نے اچانک یہ شروع کیا, انہوں نے پروپیگنڈا, اور فوری طور پر اپنے بمبارڈمنٹ, یہ لوگوں کو نہیں, پاکستان کی تو میڈیا نہیں بتاتا, انہوں نے ایون اپنے بمبارڈمنٹ تک اڑا دیے, اور ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جہاز آئے, اور انہوں نے خلیج کے اندر باقاعدہ گشت کی اور کہا کہ جناب ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ ایران جو ہے حملہ کرنے والا ہے سعودی عرب پر, کیا ضرورت ہے ایران کو سعودی عرب پر بلا وجہ حملہ کرے گا. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ انتہائی ایک خراب صورتحال چل رہی ہے. اور زیلنسکی جو ہے وہ ٹوٹل, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ امریکہ کا پپٹ بنا ہوا ہے. ابھی جب یہ بات ہوئی, جب ایران نے یہ کہا تھا ان سے کہ بھئی ہم ان کو میزائل وغیرہ نہیں دیں گے, آپ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں, تو فوری طور پر جب میٹنگ ارینج ہو گئی, ادھر سے امریکہ کا ٹیلی فون آیا, زیلنسکی اٹھ کے بھاگ گئے. یعنی جو کام ہماری یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, امریکہ کے لیے فون آتا ہے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں, اسی طرح وہ زیلنسکی کے اندر بھی اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بھی پپٹ بنے ہوئے ہیں بالکل. وہ ادھر سے فون آتا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں, آپ نے یہ کرنا ہے, مطلب یہ کس طرح یہ امریکہ کیا, اگر ٹھیک اگر ایسی بات ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ کہہ دے, بات کر لیں بائیڈن سے کہ یار چلو ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں, ہم پاکستان کی بنا دو, پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنا دو. اسی طرح یہ وہ بھی چلے جائے, جا کے کہہ دے بھائی نیٹو کے ساتھ چھوڑیں ہمیں, آپ لے لیں امریکہ کی کالونی بنا لیں. تو یہ بنیادی طور پر جو بین الاقوامی طور پر جو بڑی قوتیں ہیں, ان کے اعلیٰ کار اگر بنیں گے, تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان بڑی قوتوں کے اعلیٰ کار بن کر اگر وہ سروائیو کر سکتے
سکتے, سروائیو نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ خوش فہمی ہے. آپ اسی صورت میں سروائیو کر سکتے ہیں, آپ آدھی روٹی کھائیں لیکن ایک باعزت اور باغیرت قوم کی طرح آپ زندہ رہیں, تب تو بات بن سکتا ہے, ورنہ تو بہت مشکل ہے, اس طرح اب نہیں ہو سکتا. اور یہ سارا سب کام, اور یہ یہاں اس خطے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ٹریجک, میں جیسا کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ بائیڈن کا آپ کو پتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں خلیج کے اندر بھی کوئی جو ہے مطلب امریکہ کو ٹرک کر دے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, خاص طور پر پاکستان, اب تو سیاستدانوں کا تو خیر بات ہی نہیں کرتا نا, میں تو کہتا ہوں پاکستان کی عوام کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ریاست کے اصل مالک وہی ہیں. اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ ان کے اطراف میں ہو رہا ہے, جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ باہر ہو رہا ہے, اس کو دیکھتے وہ کس طریقے سے اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ایک لیڈر ان کو عمران خان کی شکل میں مل چکا ہے, وہ اس کے ساتھ چلیں اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے فیصلے خود کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.